बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जी। और ख़ास तौर पे वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तैयारी करें और अपने वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क, हमारी आने वाले नस्लें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ सब गैर महफूज हैं। और हमारे मुल्क में इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक फ़िस्ताई निज़ाम है और उस फ़िस्ताई निज़ाम के ज़रिए मज़ीद फ़िस्तायत जो है वो बर्पा करने का इरादा है। लिहाजा हम सबको मिलकर इसके लिए जिद्दोजहद करना है, स्ट्रगल करनी है, पुरअमन जिद्दोजहद। और इस बात की इजाज़त हमें हमारा आइन देता है, हमारा कानून देता है और ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर है, जिसको हमारे हुक्मरानों ने साइन किया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर कन्वेंशन जो है, वो भी इस बात की हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी जिद्दोजहद, अपने हकूक़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए और इंसानी हकूक़ के हसूल के लिए, अपने वोट के लिए, तमाम के तमाम अपनी जान, माल, आबरू की हिफाज़त के लिए हम पुरअमन जिद्दोजहद कर सकते हैं। और किसी हुक्मरान को, किसी डिक्टेटर को, किसी फ़ौजी जनरल को, किसी सिविल हुक्मरान को ये इख्तियार नहीं है कि वो हम पर गोलियाँ चलाए और हम पर तशद्दुद करे। ये इख्तियार किसी को भी नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में मेरे तमाम चैनल्स जो हैं वो बंद किए हुए हैं। फ़ेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक सब बंद किए हुए हैं और सख्ती से फायरवॉल की जद में हैं और बहुत मुकम्मल तौर पर क्या हुआ, फायरवॉल लगाई हुई है। मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को बोला हुआ है और हमारे जो डिजिटल एड्रेस हैं वो उनको दिए हुए हैं। लिहाजा मैं मुस्तकिल काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह करता रहूँगा। 85 साल सज़ाए क़ैद होने के बावजूद मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा और अपने पाकिस्तान के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं मुसलसल काम कर रहा हूँ, रेगुलर काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी, फ़ेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी। लिहाजा आप तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती, नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँचता, तो आप एक काम करें, एक तो सब्सक्राइब करें, दोबारा चेक कर लें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ जी, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मौसूल हो। दूसरा, आप खुद तलाश कर लिया करें वक्फ़े-वक्फ़े से, तो जब आप तलाश करेंगे तो मेरी जो वीडियो है वो आपको मिल जाया करेगी। क्योंकि इस वक़्त हमारे हुक्मरान जो हैं, वो पागल हुए हुए हैं और मुकम्मल तौर पर वो चाहते हैं कि कोई आवाज़, हक़ और सच उन तक, अवाम तक ना पहुँचे। लेकिन मैं आपको इंशाअल्लाह पहुँचाता रहूँगा। 8 फरवरी की तैयारी करें आप भरपूर तरीके से। शटर डाउन है, पहिया जाम है, उसमें अपना भरपूर हिस्सा डालें। उसमें तलबा को भी, स्टूडेंट्स आगे आएँ, वकला सामने आएँ, ताजर तंज़ीमें आएँ, किसान आएँ, तमाम तबक़ात जो हैं, ट्रेड यूनियंस आएँ, तमाम तबक़ात को आना होगा और हर प्रेशर ग्रुप को, हर तंज़ीम को, हर ट्रेड यूनियन को सामने आना होगा और अपने लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। मैनचेस्टर में हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जी, और वो भी है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जो इस वक्त बैनुल अक़वामी जबर का शिकार हैं पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके अहले खाना और जो बैरून मुल्क हैं पाकिस्तानी, वो सब के सब, क्योंकि उन पर भी अब हमले हो रहे हैं और हमारी फैमिलीज़ को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की फैमिलीज़ को भी तंग किया जाता है। लिहाजा उसके लिए भी आवाज़ बुलंद करना है और यकम तारीख को मैनचेस्टर में हमारा प्रोग्राम है। उसके बाद फिर 7 फरवरी को लंदन में बहुत बड़ा एक कन्वेंशन हो रहा है। तो उसके लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। फील्ड मार्शल जहाँ आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो सारे सिस्टम को बायपास करते हुए और उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है शहबाज शरीफ साहब को। उन दोनों हज़रात जो हैं, इस वक़्त निकले हुए हैं और साथ अब बिलावल भुट्टो भी हैं। उनको भी आपने साइड पे नहीं करना। अब ये तीनों 3 इन 1 जो हैं, ये तीनों जो हैं अब मामलात तय करते हैं और पूरे मुल्क के फैसले जो हैं और जो हमें आइन कहता है, कानून कहता है,
کہ ہمارے فیصلے کہاں ہوں گے، وہ ہوں گے پارلیمان میں ہوں گے، جھوٹی پارلیمان ہے پھر بھی اسی پارلیمان میں ہوں گے، کابینہ میں ہوں گے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہوں گے، اور فوج کہاں فیصلے کرے گی؟ جہاں کور کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے، فارمیشن کمانڈرز بڑے پیمانے پہ وہاں ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اور بڑے فیصلے کرنے ہیں تو اس کے لیے تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا جسے ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ اب وہ سارے کا سارا جہاں آصف علی صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا ہے 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد۔ اس کے باوجود وہ فورم موجود ہے، اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ہے اس میں بھی ایئر چیف ہے، نیول چیف ہے، اسٹریٹجک فورس ہے، باقی ہیں ہمارے کمانڈر، وہاں پہ فیصلے ہونے ہیں۔ یہ مجبور اور مفلوج جو لیڈرشپ ہے، یہ کب تک اس کو آپ رکھیں گے؟ اس کو کب تک بیساکھیاں دیں گے؟ اور جب تک بیساکھیاں دیتے جائیں گے، پاکستان کمپرومائز ہو رہا ہے، اس وقت پاکستان کے مفادات، پاکستان کی سلامتی کمپرومائز ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو آنکھیں کھولیں۔ اب دو کام کیے ہوئے، ایک ہے باہر جو معاہدہ کیا ہے، ٹرمپ بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے، اس سے آپ عالمی سطح پہ کٹ آف ہو چکے ہیں، آپ اپنے ریجنل پلیئر سے کٹ آف ہو چکے ہیں، آپ چائنا سے دور، رشیا سے دور، برطانیہ نے سائن نہیں کیا دور، یورپ نے سائن نہیں کیا دور، یعنی کہ 4 جو ویٹو پاورز ہیں، آپ ان کے برعکس آپ جا کے کھڑے ہو گئے ون مین رول کے ساتھ، کیونکہ آپ خود بھی ون مین شو ہے آپ کا، اور اس لیے آپ جیسے آپ کی ڈکٹیٹرشپ والی سوچ ہے، اس لیے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، تو اس کے بعد آپ کٹ آف ہو گئے ہیں۔ ریاست کے اندر ریاست اور ادارے کے اندر ایک ادارہ، یہ جو اس طرح سے جو کیا جا رہا ہے کہ اداروں کو بھی بائی پاس کیا جا رہا ہے، ریاست کو بھی بائی پاس کیا جا رہا ہے، حکومت کو بھی بائی پاس، پارلیمان کو بھی بائی پاس، سب کو بائی پاس کر کے ایک آپ بند مٹھی میں جو کسی کو کچھ نہیں پتا وہ سارے فیصلے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا، لہذا اس پہ ریاکشن آ رہا ہے اور کنسرنز ہیں، اور آپ کے سامنے کو بولے یا نہ بولے یہ موجود ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لنچ میں آپ نے کیا کچھ طے کیا، وہ جو لنچ کیا آپ نے اس میں کیا کچھ طے کیا، کیا کچھ سرنڈر کر کے آئے، کیا کچھ آپ نے گیو اپ کیا، اور وہ چیزیں نہیں معلوم، اور جب تک نہیں آئیں گی یہ کنسرنز، یہ تشویش بڑھتی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن، ضد آپ نے پکڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ضد ہے، اور اس ضد کے تحت آپ نے یہ کہا، پہلے آپ نے عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد سہیل آفریدی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ترجمان، افواج پاکستان کا ترجمان جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے پر فائز ہے، اس فورم کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ وہ فورم جو ہے وہ ایک پارٹی بن چکا ہے، اور سیاسی پارٹی سے بھی کہیں زیادہ سیاسی ہو چکا ہے، اور اپوزیشن پارٹی بن چکا ہے، وہ فورم مس یوز ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، اور وہاں سے ایک میسج ہو جانا چاہیے، صرف پروفیشنل انداز میں صرف ڈیفنس ریلیٹڈ ایشوز وہاں پہ ڈسکس ہونے چاہیے، وہاں سے مسلسل لائیو پریس کانفرنس کی جاتی ہے، پوری دنیا سنتی ہے، اور آپ ایک اپوزیشن کے طور پہ سامنے آتے ہیں، اور ایک پارٹی کو، ایک صوبے کو، ایک قوم کو، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کل تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر صورت میں فوجی آپریشن ہو رہا ہے، فوجی آپریشن ہوگا، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، یہاں تک آپ نے کہا، اور اس کے بعد آپ نے تیراوادی سے لوگوں کی نقل مکانی شروع کروا دی، باقاعدہ طور پہ یہ آن دا ریکارڈ ہے، وہاں سے لوگوں کو بے گھر کرنا شروع کر دیا، ہجرت وہاں سے شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جب المیہ ہوا اور برف باری ہوئی اور آگے کوئی انتظام نہیں، اور پھر آگے آ کے آپ نے وہ لگا دیا اس کا سارے کا سارا، کیونکہ آپ نے کون سا ہلکا علاقہ کون سا چنا، وہ جو سہیل آفریدی کا تھا، کیونکہ سہیل آفریدی کے بارے میں آپ جا کے بتا چکے تھے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے،
پشاور میں جا کے آپ نے پریس کانفرنس کر دی، کیونکہ آپ اپنی جو جو خبث باطن ہے وہ باہر آتا رہتا ہے، اور وہ جب آتا ہے تو وہ ریکارڈ پہ بھی آتا ہے۔ تو یہ آپ نے کیا، اور اس کے بعد اب وہاں پہ ہزاروں خاندان بیچارے جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں، برف باری ہو رہی ہے، نہ کسی کے پاس چھت ہے، نہ کسی کے پاس کھانا، نہ کسی کے پاس باتھ روم، بچے، بوڑھے، خواتین، اور اس میں بوڑھی خواتین، بوڑھے بچے، بچے جو ہیں اور بوڑھی خواتین ہیں، بیمار ہیں، وہ سب بیچاری جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں۔ اور ایک کبھی کہا کہ جی وہ آنکھیں، ہم نے آنکھوں کا معائنہ کرنا ہے، کبھی کچھ ڈیلیئنگ ٹیکٹس، اور مقصد یہ تھا کہ اس کا سیاسی نقصان پہنچایا جائے، اور سیاسی نقصان پہنچاتے پہنچاتے اور وہ جو بغض اور حسد ہے اس کی وجہ سے آپ نے ہزاروں خاندانوں کو بے گھر کر دیا۔ اب یہ معاملہ جو ہے 10-12 دن سے یہ چل رہا ہے، تصویریں آ رہی ہیں، جب تصویریں آنا شروع ہوئیں، قومی ذرائع ابلاغ، ہمارا ٹیلی ویژن چینلز، قومی میڈیا جسے کہتے ہیں، اس سے تو اجازت ہی نہیں ہے کہ کور کیا جائے، اور اس نے کور نہیں کیا، لیکن پھر عالمی میڈیا آ گیا۔ جب عالمی میڈیا آیا اور اس نے رپورٹنگ شروع کی اور تصویریں آنا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد پھر خیال آیا کہ یہ تو مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے ہی آپ پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور پامالیوں کے بہت سنگین الزامات ہیں، اور اس کے پروفس جو ہیں وہ بیرون ملک مل رہے ہیں۔ اب سرکار کے جو ہمارے سرکاری جو دانشور ہیں وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور وہ تصوے بہا رہے ہیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اب یہ کہتے ہیں جی کہ سارے کا سارا ملبہ ڈال دیں، کس پہ؟ شہباز شریف کے گلے میں ڈالیں اور اس کو چلتا کریں۔ اب یہ چل رہا ہے کیونکہ وہ کہا ہے جو یوٹیوبرز کو بلا کے، اور جرنلسٹ ہیں، آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں کہ وہ جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، سب ہیں، لکھنے پڑھنے والے ہیں، اور اپنا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ جی اسرائیل کو منظور کرنے کا فیصلہ، غزہ میں فوج بھیجنے کا فیصلہ، یہ تو حکومت نے کرنا ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ کر دیں گے تو ہم بھیج دیں گے۔ تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یمن کے لیے بھی سعودی عرب نے فوج مانگی تھی آپ سے، تو وہ تو پھر اس کے لیے تو آپ نے پہلے فیصلہ کیا، پھر حکومت کو اس وقت اپوزیشن سے آپ نے مدد لی، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا کہ جناب یہ مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں، تو انہوں نے پھر آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا، اس وقت تو یہ کام کیا، اور اس وقت نون لیگ کو بھی ضرورت تھی، کیونکہ نون لیگ جو ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے بتا دیا تھا سعودی عرب کو کہ جناب ہم تو حاضر ہیں، یہ آپ کے جو ہیں چہیتے یہ نہیں مان رہے، لہذا یہ بھی ہوا۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا ملبہ ڈال دیں شہباز شریف صاحب پہ، تو یہی بتایا گیا، بریف کیا گیا، اور یہی کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور ہم جو کہتے ہیں اس کے مطابق چلیں، اور ہم ہی ریاست ہیں، ہم ہی حکومت ہیں، ہم ہی حکمران ہیں۔ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ وزارت اطلاعات و نشریات کا یہ پریس ریلیز ہے، یہ جاری ہوتا ہے، اور ان بیچاروں کی کیا اتنی اوقات، اتنی حیثیت کہ یہ کام حرکت کر سکیں، تو لہٰذا یہ کہیں لکھا کسی اور نے ہے، بتایا کسی اور نے ہے، جاری کسی اور نے کی ہے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ٹرمپ معاہدہ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف نے کیا، ہم نے نہیں کیا، اس کے بعد دستخط کس کے ہیں؟ شہباز شریف کے ہیں، اور تو پھر اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر فیلڈ مارشل کیا کر رہے تھے، بلاول بھٹو صاحب کیا کر رہے تھے، پھر ان تینوں کی تصویر کیوں جاری کی گئی، خاص طور پہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہم سب اکٹھے ہیں۔ تو اس کے بعد اب فوج بھیجنے کا فیصلہ وہ بھی شہباز شریف کریں گے، اور شہباز شریف کہہ دیں گے تو ہم بھیج دیں گے، لہٰذا ہم بھیج رہے ہیں اور شہباز شریف ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا اسرائیل منظور، تو وہ بھی شہباز شریف کریں گے، تو یہ قربانی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی دینے کا ارادہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ بھتیجی صاحبہ اپنے چچا کو قربان ہونے دیتی ہیں یا نہیں، اور میاں صاحب اپنے بھائی کو قربانی کے لیے جو ہے وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اور اس کے لیے بہت بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ تو فی الحال
اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔